अलीज़े टैक्सी वाले को यहीं रुकने का बोलकर जल्दी से बाहर निकलती सामने मौजूद मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर वापस टैक्सी तक आई तो इससे पहले कि वो आगे बढ़ती टैक्सी में बैठ पाती एक स्पोर्ट्स कार उसके कदमों के बिल्कुल पास आकर रुकी। तो वो चीखती हुई चंद कदम पीछे हो गई थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा लेती तो इस वक्त वो कार उसके ऊपर होनी थी। उसने अपने ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल पर हाथ रखते खुद को पुरसुकून करना चाहा और फिर गुस्से से उसने कार से निकलने वाले इंसान को देखा। उसे लगा वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगेगा, मगर जब वो शख्स बुरे एटीट्यूड के साथ गाड़ी से निकलता ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो, तो अलीज़े का पारा मज़ीद हाई था। लेकिन वो गहरे गहरे सांस लेती खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी कि उसके पास किसी से उलझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था। मगर जब वो टैक्सी की तरफ आई तो इतनी जगह ही नहीं थी कि वो उसमें बैठ पाती, क्योंकि टैक्सी को आगे से गुजारने की जगह ही नहीं थी और इसके दाएं तरफ वो पीछे पहले ही से गाड़ी मौजूद थी। और रही बाएं तरफ की जगह तो यहाँ वो अमीर ज़्यादा अपनी गाड़ी खड़ी कर कर जा चुका था, जो कि पार्किंग के लिए ठीक जगह नहीं थी। इस सूरत हाल पर अलीज़े दांत कचकचा कर रह गई। उसने वहीं खड़े चुटकी बजाते उसे कुछ फासले पर मौजूद शख्स को पुकारा था ताकि इससे गाड़ी साइड पर हटाने को कह सके। ओ हेलो मिस्टर, रुको। वो अपनी आवाज़ में उसे पुकार गई तो वो शख्स बेसाख्ता गर्दन मोड़े उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। लेकिन इससे पहले अलीज़े उससे गाड़ी के बारे में बात करती, वो उसे आहम ना जानते फिर से आगे कदम बढ़ा गया। तो अलीज़े गुस्से से मुंह फुलाती भागते हुए उसके मुकाबले आई थी तो मजबूरन उस शख्स के पांव रुके थे। उसका नाम अहमद लगारी था, जो कि मारूफ बिजनेसमैन फैसल लगारी का इकलौता बेटा था। इसी वजह से माँ बाप का लाडला होते हुए वो जिद, गुस्से और अक्खड़पन में कोई सानी नहीं रखता था। अब भी एक अनजान और आम से हुलिये वाली लड़की को अपने सामने देखते वो बेजार सा हुआ था। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये गाड़ी हटाएं यहाँ से जल्दी। वो हुक्म देने वाले अंदाज में गोया होती गाड़ी को इधर से उधर करने का इशारा करने लगी तो इस आम सी लड़की को खुद पर यूं रोब जमाते देखकर अहमद लगारी के माथे पर बल आए थे। मेरी गाड़ी अभी कुछ देर वहीं खड़ी रहेगी, बगैर इधर उधर हुए। और वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले बेनियाजी से बोला तो अलीज़े के माथे के बलों में भी इजाफा हुआ। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, अगर तुमने अपनी गाड़ी ना हटाई तो। वो उंगली उठाते इतना ही बोली थी जब अहमद लगारी ने अपनी साबका बेजारगी से सिगरेट सुलगाते होंठों से लगाया और उसे पकड़कर रास्ते से हटाते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ गया। पर अगले ही पल कांच टूटने की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा तो उसका मुंह हैरत के मारे खुल गया। वो गरीब नजर आने वाली लड़की उसकी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार का शीशा तोड़ चुकी थी। यू इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? अभी गुस्से से इतना ही कहा था कि उस लड़की ने सड़क ही से एक मोटा सा पत्थर उठाते अहमद लगारी की तरफ फेंका तो उस लड़की की इस जुर्रत पर वो हक्का बक्का होते एक झटके से साइड पर होते खुद को उसके वार से बचा पाया। इसके साथ ही अलीज़े एक रिक्शा रोकती अहमद लगारी के खुद तक पहुंचने से पहले ही तेज़ी से वहां से चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बाय गॉड तुमने मुझसे पंगा लेकर खुद के साथ जुल्म किया है। अहमद लगारी अपनी स्पोर्ट्स कार के पास आकर रुकता करख्त लबो लहजे में बोलता। अपने गुस्से पर कंट्रोल खोते उसने जोर से अपना पांव गाड़ी के टायर पर मारा था। इसके साथ ही उसके सर में एक तेज दर्द की लहर उठी तो वो अपने दोनों हाथों में अपना सर जकड़ गया था। ये दर्द हमेशा उसकी बर्दाश्त से बाहर होता था। अब भी वो दर्द की शुरुआत पर ही उसे रोकने के लिए मेडिकल स्टोर दवाई लेने आया था जब इस लड़की से टकराव हो जाने की बदौलत सर का दर्द बढ़ता उसके जिस्म में खून की गरमाइश बढ़ा गया। उसके सर में छोटे छोटे से धमाके होने लगे तो वह मुश्किल अपने हवासों पर काबू पाता मेडिकल स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। अलीज़े अपने घर के सामने रिक्शे से उतरती भागते हुए घर में दाखिल हुई, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो उन्हीं के लिए भागम भाग दवाइयाँ लेने गई थी। सामने बरामदे में ही अब्बा सख्त तीवरियों के साथ मौजूद थे। यहाँ अलीज़े के वालिद इकबाल साहब के उसे देखते ही चेहरे पर नागवारी आई थी। वहीं अलीज़े के चेहरे पर भी कमोबेश यही तासुरात मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वो लठमार अंदाज में उन्हें सलाम कहकर अपना फ़र्ज़ पूरा करती छपाक से अपनी माँ के कमरे में घुस गई। यहाँ उसकी बड़ी बहन सारा और छोटी बहन निदा अम्मी के साथ मौजूद थी। उनको बीपी हाई का मसला था जिसके लिए वो दवा खाती थी, लेकिन आज दवा ख़त्म हो जाने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या लीज़ो इतनी देर करती?
اور دوسرا باہر ابا بار بار تمہارا پوچھ کر ٹینشن بڑھا رہے تھے۔ آپ ہی سارا نے بولتے ساتھ ہی اس کی دوائیوں والا شاپر لیا تھا۔ بس ایک ابا جیسے اکھڑ مزاج انسان سے ٹاکرا ہو گیا تھا تو اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ علیزے کے دماغ میں احمد لغاری کا سراپا لہرایا تو وہ منہ بناتے سر جھٹک گئی۔ اسی وقت باہر سے ابا کی آوازیں آنے لگیں۔ آج کیا مجھے کھانا نہیں ملے گا؟ بس ماں کی خدمتیں کرو۔ باپ کا کیا ہے، اکیلا ہے اور اکیلا ہی مر جائے گا۔ کہ کاندھا دینے والوں میں کوئی اپنا خون اپنا بیٹا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہر بات ہر جگہ کسی نہ کسی طرح بیٹے کا ذکر لے ہی آتے تھے۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن بیٹے کی شدید خواہش ہونے کے باوجود وہ اس رحمت سے محروم تھے جس کی بھڑاس وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں پر نکالتے رہتے تھے۔ ابا کو بس اپنے کھانے کی پڑی، یہ نہیں کہ ایک بار آ کر امی کی طبیعت ہی پوچھ لیں۔ علیزے اپنی ماں کا سر دباتی غصے سے بولی تو سارا اسے گھورتی ہوئی چپ رہنے کی تلقین کرتے کمرے سے چلی گئی تاکہ اپنے باپ کو کھانا دے سکے، لیکن جیسے ہی کھانا ان کے آگے پہنچا تو وہ سالن میں سبزی دیکھتے مزید سیخ پا ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ میں یہ نہیں کھاتا تو کیوں میرے آگے لا کر رکھا ہے؟ میں جو کہہ کر گیا تھا وہ کیوں نہیں بنا؟ جبکہ میں تمہاری ماں کو پیسے بھی دے کر گیا تھا، کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ غصے سے گرجتے ایک جھٹکے سے ٹرے کو پرے کر گئے تو سارا ڈرتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ان پیسوں سے امی کی دوائیاں لے آئی ہوں کیونکہ وہ ضروری تھی۔ اقبال صاحب کی اونچی آواز پر علیزے باہر آتی متوازن انداز میں انہیں جواب دے گئی۔ نہیں مرتی تمہاری ماں ڈھیٹ ہے، مگر اب میں کیا کھاؤں گا؟ پتہ ہے نا باہر کا کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھ سے۔ انہیں تو بس اپنی ہی پڑی تھی۔ علیزے نے افسوس سے سر جھٹکا اور ساتھ ہی اس کی نظر سارا پر پڑی جیسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ وہیں کھائیں جو ہمارے لیے دال سبزی بنا ہے، ایک دن مرغن غذا نہیں ملے گی تو آپ بھی مر نہیں جائیں گے۔ علیزے بغیر ڈرے دو بدو بولی تو اقبال صاحب غصے سرخ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور علیزے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے گال پر زور سے اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ جڑ چکے تھے۔ میرے ساتھ زبان چلاتی ہو؟ یہی تمیز سکھائی ہے تمہاری ماں نے؟ تم مجھے شروع ہی سے ناپسند ہو، ہمیشہ ایسے ہی بدتمیزی کرتی ہو۔ چلاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگے جب سارا ہمت کرتے بڑھتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ نہیں ابا پلیز، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ سارا کے منت کرنے پر انہوں نے نفرت سے ایک نگاہ علیزے پر ڈالی جب بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ دیکھو اس کی اکڑ، باپ کے سامنے مجال ہے جو ذرا سی نظریں جھکا لے۔ وہ پھر بھڑکے تو سارا نے پیچھے چہرہ موڑتے علیزے کو آنکھوں کے اشارے سے یہاں سے جانے کا کہا تو وہ پیر پٹکتی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ یہاں اس کی ماں بھی اپنی نحیف سی آواز میں اسے ہی سمجھانے لگی تھی اور وہ چہرے کے مختلف زاویے بناتی ان کو سن رہی تھی۔ احمد لغاری اپنی نیند پوری کر کے اٹھا تو ایک دم فریش تھا، سر درد ایسے غائب تھا جیسے ہوا ہی نہ ہو، لیکن وہ اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود اس بدتمیز لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ اسی لیے وہ واش روم میں جا کر فریش ہونے کے بجائے اسی طرح سلیپنگ سوٹ میں کمرے سے باہر نکلا۔ پھر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑے وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تو پورا گھر اس کی گونج میں تھر تھرا اٹھا۔ شاکر، شاکر، وہ اپنے خاص بندے کا نام پکار رہا تھا جو اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ جی چھوٹے سرکار۔ وہ آج اس کے موڈ میں کچھ برہمی سی محسوس کرتے گڑبڑایا۔ ادھر آ کر میری بات سنو۔ احمد لغاری کے حکم پر شاکر جھٹ سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچا۔ یہاں اب احمد لغاری چہرے پر نفرت بھرے تاثرات سجائے اسے کل والی لڑکی کو آج اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دے گیا۔ کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں وہ مجھے چاہیے۔ اس روڈ کی CCTV فوٹیج دیکھو، جو مرضی کرو، وہ لڑکی آج رات تک اپنے فلیٹ تک چاہیے۔ جب تک اس لڑکی کی بدتمیزی کی سزا نہیں دوں گا نا مجھے چین نہیں آئے گا۔ ویسے بھی میں آج کل بہت بوریت محسوس کر رہا ہوں، اچھا ہے ایک نیا ایڈونچر ہو جائے گا۔ احمد لغاری ریلنگ پر ہاتھ جمائے تصور میں اس لڑکی کو لائے تمسخرانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ چھوٹے سرکار، مگر وہ شاکر ششو پنچ کا شکار ہوا تھا۔ بے شک احمد لغاری کا ہر روز کوئی نہ کوئی پھڈا شروع ہوتا تھا، ہر وقت اس کا دماغ خرافاتی منصوبوں میں الجھا رہتا تھا۔ وہ حربہ استعمال کرتا تھا جس سے اس کے والدین پریشان ہوتے زچ ہو جایا کرتے تھے، تب جا کر ایک احمد لغاری کو سکون ملا کرتا تھا۔ لیکن اس طرح کبھی کسی لڑکی کا کردار اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوا کہ وہ اس ذات سے بہت دور بھاگنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کے منہ سے لڑکی کا ذکر سنتے وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ کوئی اگر مگر نہیں شاکر، جو کہا اس پر عمل کرو فوری۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو شاکر کی مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑی اور وہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے پلٹ گیا۔ علیزے لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جس کی وجہ سے آج اسے کالج میں کافی دیر ہو گئی تھی۔
اور جب وہ لائبریری سے نکلی تو کالج کافی سنسان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اسٹالر کو اپنے گلے کے گرد سمیٹتی لپیٹتی کالج سے نکلتی چلی گئی۔ یہاں اسے ٹیکسی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی آگے کی طرف چل پڑی، اور پھر جیسے ہی ذرا سا ہجوم سے نکلی وہ اکیلی پڑی، ٹھیک اسی وقت ایک بلیک گاڑی اس کے قریب رکی اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اسے اندر گھسیٹ لیا گیا، اور شور و غل سے بچنے کے لیے علیزے کو اس وقت بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب علیزے کی آنکھ کھلی تو رات کی تاریکی پھیلنے کی شروعات ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے مقدر اور قسمت کی بھی سیاہی کا بہت بڑا دھبا لگ چکا تھا۔ علیزے نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک پر آسائش کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اس کی نظر سیدھی کمرے میں موجود احمد لغاری پر گئی، جو چیئر پر ٹانگ چڑھائے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ علیزے ایک چیل کی مانند اٹھتی اس کی طرف بڑھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ احمد لغاری کا مسکراتا چہرہ نوچ لیتے، اسی لیے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ان کی مٹھیاں بنا گئی۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ تو وہ بھی ایک لڑکی صورتحال پر خوفزدہ بھی تھی، لیکن وہ چونکہ شروع ہی سے کچھ نڈر رہی تھی، مضبوط اعصاب کی مالک، اسی لیے اپنا ڈر چھپاتے وہ احمد لغاری کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہیں اس کا یہ ناز و انداز دیکھتے احمد لغاری دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی سے امپریس ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ دل و دماغ میں کہیں دبا غصہ بھی بڑھا تھا کہ وہ آج اس کی قید میں ہوتے ہوئے بھی کل کی طرح ہی اپنی اکڑ میں تھی، اور اسے یہی اکڑ توڑنی تھی۔ اسے بتانا تھا کہ احمد لغاری کے سامنے اس کی حیثیت ایک چیونٹی کے برابر، جیسے وہ جب چاہے مسل سکتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو اس کے بلند قامت وجود کو دیکھتے بے ساختہ علیزے ایک قدم پیچھے لے گئے۔ تمہاری کل والی بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے لایا ہوں تمہیں کیا لگا میرا نقصان کرتی بھاگ گئی تو پکڑی نہیں جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول تھی، دیکھو دوسرے ہی دن تم میری تحویل میں ہو۔ احمد لغاری اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک شاہانہ انداز میں اس پر اپنی برتری ظاہر کر رہا تھا۔ ہٹو آگے سے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ علیزے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پوری طاقت لگاتے اسے دھکا دیتی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ احمد لغاری ذرا سا لڑکھڑانے کے باوجود اسے کوہنی سے پکڑے اپنے سامنے کھینچے اور اس کے درمیان فاصلہ بالکل کم کرتے اس کی جان نکال گیا۔ اس سے دور ہونے کے لیے جھٹپٹائی تھی۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال گو ہوئی تو احمد لغاری کے خود کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا چاہ رہا تھا وہ؟ اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے وہ اسے اغوا تو کر چکا تھا، تو اب آگے کیا؟ وہ اسے جانے دے، یہیں اپنے پاس رکھے، یا پھر اس کے ساتھ مزید برا کرے؟ نکاح، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح۔ یہ الفاظ اچانک ہی احمد لغاری کی زبان سے نکلتے چلے گئے کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حالانکہ پہلے تو اس کا ارادہ اسے بس تھوڑا سا تنگ کرنے کا تھا، تو پھر اب کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جکڑ گئی۔ تم سے تمہاری رائے مانگی کس نے ہے؟ تم یہاں میرے رحم و کرم پر ہو، یہاں سے اب تم بھاگ نہیں سکتی۔ وہ اسے باور کرواتا خود کا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑوا گیا تو علیزے گرتے گرتے بمشکل سنبھلی تھی۔ میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ زور سے چلائی تھی۔ تمہاری مرضی ہے، نہیں کرنا تو نہ کرو، پھر بھی رہنا تو تمہیں یہیں پڑے گا، اور اس دوران میں اگر بہک گیا تو مجھے الزام نہیں دینا۔ وہ شانے اچکائے کمرے سے نکلتا دروازے کو باہر سے لاک کرتا چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ پر علیزے بت بنی تھی، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو بدتمیز انسان، مجھے جانا ہے۔ اب کی بار وہ چیختے ہوئے اپنی ہمت کھوتی رو پڑی تھی۔ اسے اس وقت اس سے زیادہ اپنی بہنوں اور ماں کی فکر تھی، جو پتہ نہیں اس کی غیر موجودگی میں کس حال میں ہوں گی، اور ابا، وہ اماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ کبھی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں رہے تھے۔ وہ خود تو برباد ہونے ہی والی تھی، اس کے ساتھ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لاکھ علیزے کے احتجاج کے باوجود احمد لغاری اپنی من مانی کر کے رہا، اور وہ علیزے اقبال سے علیزے احمد لغاری بن چکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی، میرا یہ غصہ مجھے ایک دن نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ علیزے اپنا سر پکڑے اس وقت خود ہی کو کوس رہی تھی، لیکن اب گیا وقت ہاتھ نہیں آ سکتا تھا، سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ جب تھوڑی دیر بعد احمد لغاری فاتحانہ چال چلتا دوبارہ اس کے سامنے آیا،
علیزے کے اندر اپنی ہار پر آگ کے بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے اپنے اسٹالر کو ایک بار پھر اپنی گردن کے گرد ٹھیک کرتے دانت بھینچے۔ احمد لغاری کو دیکھا تھا اور پھر ایک ہی جس میں وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر بڑا لیمپ اٹھاتے احمد لغاری کی طرف پھینک گیا، اور اس بار احمد چاہتے ہوئے بھی خود کو سوار سے بچا نہیں پایا۔ زیادہ نہیں تو تھوڑی سی اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی، جس سے خون کی لمبی لکیر نکلتی ایک سائڈ سے بہتی اس کی ٹھوڑی تک آتے قطروں کی صورت زمین پر گرنے لگی۔ وہ تکلیف پر کراتے اپنی چوٹ پر ہاتھ رکھتے خون خار نظروں سے علیزے کی طرف بڑھا، جب خون دیکھتے کچھ سہمی سی تھی، مگر احمد لغاری کے تیور دیکھتے وہ دروازے کی طرف بھاگی جو پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ احمد لغاری اسی حرکت پر اپنی تکلیف بھولتا غصے سے بھرا تھا، چند پل میں ہی اسے اپنا قابو میں کر چکا تھا۔ تم بدتمیز لڑکی، تم سدھر نہیں سکتی؟ آخر آج میرا سر پھاڑنے میں تم کامیاب ہو ہی گئی۔ احمد لغاری اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے کمرے میں لاتا، دروازے کو بند کرتا، علیزے کو دروازے سے لگاتا، اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کی ٹھوڑی دبوچ سے اس کا چہرہ بلند کرتے عین اپنی نظروں کے سامنے لے آیا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے بیڈ کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ علیزے نے اپنی پوری فورس لگاتے اپنے قدموں کو زمین پر جمایا تھا کہ احمد لغاری کو اس لیے آگے بڑھنے میں مشکل درپیش آئی تو وہ اس کے ہاتھ ساتھ چھوڑتا دانت کچکچاتے ہوئے پلٹا تھا، اور اپنے ہاتھوں کی رہائی پر خوش ہوتے علیزے کو اگلے ہی پل اپنی باہوں میں اٹھا گیا تو خود کو احمد لغاری کے اس قدر قریب پاتی وہ ہکا بکا ہوئی۔ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے احمد لغاری نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اب کیا کرو گی؟ اسی پر علیزے ہوش میں آتی خود کو اس کے وجود کو زور زور سے ہلاتی اس کی باہوں سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے اب سچ میں احمد لغاری کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے اپنے ناخنوں سے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی، جب اسی وقت دروازے پر کافی جاندار آواز کی دستک ہوئی۔ خود کے چہرے کو موڑتے احمد لغاری نے علیزے کو بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں لٹایا، کیونکہ وہ اس کے چہرے پر چند ایک خراشیں ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یوں جنگلی بلی، بدتمیز لڑکی! وہ شیر کی طرح قراتے اپنا ایک گھٹنا بیڈ پر جمائے، ایک ہاتھ اس کے چہرے کے قریب بیڈ پر جمائے، دوسرے ہاتھ سے پھر سے اس کے ہاتھوں کو جکڑ گیا جو ایک بار پھر اس پر حملہ کرنے والے تھے۔ دروازے پر دستک کو وہ بالکل بھولا ہوا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح اس آفت کی لڑکی کو زیر کرنا چاہتا تھا۔ تم ہو بدتمیز سے برے انسان جو مجھ جیسی کمزور لڑکی سے الجھ رہے ہو۔ زبان چلانے سے وہ اب بھی باز نہیں آئی تو احمد لغاری بہت قریب سے ان گلابی لبوں کی حرکت دیکھی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ آنکھوں میں اور دل میں انوکھے سے جذبات نے انگڑائی لی۔ ان ہونٹوں کو چھونے کی تمنا کے ساتھ وہ جیسے ہی سب کچھ بھولے ذرا سا جھکا، ٹھیک اسی وقت پھر سے دروازہ دھڑ دھڑ سے بجا اور آواز کے ساتھ تو احمد لغاری کی محویت میں خلل پڑا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے علیزے کے پاس سے اٹھا تھا، اور پھر ابھی اپنی تھوڑی دیر پہلے حرکت کا سوچتے وہ خود پر ہی تل ملاتا لعنت بھیجتا دروازے کی طرف بڑھا۔ چھوٹے سرکار! وہ دروازہ کھلنے پر جیسے ہی شاکر نے بولتے ہوئے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں تو ساکت ہوتا چپ ہوتا چلا گیا۔ کیا ہو گیا؟ چپ کا روزہ کیوں رکھ لیا؟ احمد لغاری بیزاری سے بولا کہ اب چہرے پر موجود زخموں میں بے تحاشا جلن ہو رہی تھی۔ سرکار یہ! وہ حیران پریشان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا تو احمد لغاری بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ گیا کہ اس لڑکی نے اسے کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے احمد لغاری کوئی بہانہ بناتا جب فلیٹ کے لاؤنج میں کسی کی موجودگی محسوس کرتا، وہ شاکر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا خود ہی آگے بڑھا، اور وہاں اپنے باپ فیصل لغاری کو دیکھتے اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھتے ایک نظر وہاں آتے شاکر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ بیچارہ گڑبڑاتے ہوئے نظریں ہی جھکا گیا۔ آؤ مائسن، اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو چہرہ کیوں چھپاتے پھر رہے ہو؟ اسے دیکھتے تنزیہ بولے جو انہیں دیکھتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے زخم چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی کافی جیدار لگتی ہے، ویسے زبردستی کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے۔ فیصل لغاری تنزیہ بولتے احمد لغاری کو خفیف سا کر گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ میں جان سکتا ہوں کہ اس سب کی نوبت کیوں کر پیش آئی؟ ان کے سوال پر احمد لغاری نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ جب آپ کو سب معلوم ہے تو ان سوالوں کا مقصد؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہ بتائیں، کیا چاہتے ہیں؟ احمد لغاری بغیر شرمندہ ہوئے ان کے سامنے اب کی بار ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، وہ بھی جواباً روبدار آواز میں بولے تو احمد لغاری ہنسا تھا، اور یہ ہنسی چبھتی ہوئی سی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو پتا ہے مجھے اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی بالکل پسند نہیں۔
دوسرا میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں۔ احمد لغاری اپنے باپ کو جھٹکا دے چکا تھا۔ پھر واقعی انہوں نے حیرانگی سے شاکر کی طرف دیکھا کہ اس نے بھی انہیں آدھی ادھوری بات بتائی۔ وہ اپنی حیرانگی کو آواز دیتے جب علیزے وہاں چلی آئی۔ فیصل لغاری نے بغور اسے دیکھا جو عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا بیٹا اسے اپنا نام دیتے خاص بنا چکا تھا۔ جب علیزے پر نظر پڑتے احمد لغاری نے بے ساختہ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا کہ وہ غلطی سے دروازہ بغیر لاک کیے آ گیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بغیر ادھر ادھر توجہ دیے فلیٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب اپنے پیچھے ایک بھاری آواز سنتے اس کے قدم رکے اور وہ پلٹی تھی۔ سنو لڑکی، فیصل لغاری نے اسے روکا تو احمد بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ احمد لغاری اپنے باپ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں جاؤں گی اور تم نے مجھے روکا تو ختم کر دوں گی تمہیں۔ وہ آج پھر اپنی انگلی اٹھائے بولی تو احمد لغاری نے اسے گھورا کہ اس لڑکی کو مار دھاڑ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ تو سن لو، تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا، اب میں بھی کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ احمد لغاری نے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ تم؟ علیزہ پھر سے اسے سلگانے کو کوئی جوابی کارروائی کرتی جب فیصل لغاری اپنا ہاتھ کھڑا کرتے انہیں خاموش کروا گئے، جو بچوں کی طرح لڑنے میں مصروف تھے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ فیصل لغاری نے پرسوچ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ مسئلہ اس نے شروع کیا تھا، جیسے بس اپنی دولت کا گھمنڈ ہے۔ علیزہ تن فن کرتی بولی، اور تم غریب ہوتے ہوئے بھی اکڑ میں پوری ہو۔ تم نے میری گاڑی کا شیشہ توڑا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ جواباً احمد بھی غصے سے بولا تو علیزہ نے سر جھٹکا تھا، جسے اس دن اپنا نشانہ چوک جانے کا افسوس ہوا۔ مر جاتے میری بلا سے، کیونکہ اس دن میری ماں گھر میں پڑی مر رہی تھی۔ اگر وقت پر دوا نہیں ملتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تمہاری فضول کی اکڑ نے مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ علیزہ نے اپنی بات کہتے گردن اکڑائی کہ وہ بالکل حق پر تھی۔ اے لڑکی، اب تم زیادہ بول رہی ہو، خبردار جو میرے بیٹے کے مرنے کی بات کی تو، اور دوسرا جو ہونا تھا ہو گیا۔ احمد اب اس لڑکی کو اس کے گھر بھیجوا۔ فیصل لغاری علیزہ کو سخت گوری سے نوازتے شاکر کی طرف رخ کر گئے۔ شاکر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ اور اپنے چھوٹے سرکار کا چہرہ قبول صورت حال میں لاؤ۔ ان کے حکم پر شاکر جھٹ عمل کرنے لگا۔ علیزہ نے کنکھیوں سے احمد لغاری کا چہرہ دیکھا، ایسے کو تیسا۔ علیزہ نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ ڈیڈ دیکھیں اس لڑکی نے کیا حشر کیا ہے میرے چہرے کا، میں اب کسی صورت اسے جانے نہیں دوں گا۔ زخم پر اسپرٹ لگنے کی تکلیف پر احمد لغاری چٹخا تھا۔ نو بیٹا جی، کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو کہ اگر تم دونوں ساتھ رہے تو تمہارا مستقبل اس سے بھی برا ہو سکتا ہے، اسی لیے بس اتنا بدلہ اور انتقام بہت۔ فیصل لغاری استہزائیہ بھرے لہجے میں بولتے اپنے بیٹے کو سلگا گئے، مگر وہ اب کچھ بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کر گیا۔ واپسی پر شاکر احمد کی گاڑی میں تھا تو فیصل لغاری کی گاڑی میں احمد اور علیزہ تھے۔ وہ خود احمد کے ساتھ اس کے گھر اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہیں جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا علیزہ کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ بخوبی واقف تھی کہ ابا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ وہ صبح کی نکلی رات 10 بجے گھر واپس آ رہی تھی تو ابا کی زبان سے بے عزتی لازم تھی، وہ سہ بھی لیتی، لیکن کسی غیر انجان انسان کے ساتھ وہ کڑوے الفاظ سننا بہت مشکل تھا۔ یہیں اتار دیں مجھے، میں آگے خود ہی چلی جاؤں گی۔ علیزہ نے کچھ سوچ بچار کے بعد کہا، مگر فیصل لغاری نے اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے لے جا کر گاڑی روکی تو وہ ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کرتی باہر نکل آئی کہ وہ جو اب تک بہادر بنے یہاں تک پہنچی تھی اب کمزور پڑنے لگی تھی۔ اور پھر سب کچھ علیزہ کی امید کے مطابق ہوا، بلکہ کہیں بڑھ کر ابا نے اپنا غصہ نکالتے ساتھ اسے بھی گھر سے نکال دیا۔ ان کے اس فیصلے پر علیزہ تو دم ساتھ گئی کہ جیسے بت بن گئی ہو، جبکہ اس کی بہنیں اور مائیں ایسے تڑپ کر روئیں جیسے علیزہ مر گئی، ان کی منتیں ترلے کرتے۔ حتیٰ کہ فیصل لغاری کے ساتھ احمد لغاری نے بھی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ابا اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے تو اسے گھر کے دروازے کے باہر سے ہی واپس لوٹا دیا۔ شور شرابے پر محلے کے کئی گھر والوں نے دروازے تماشے دیکھنے کے لیے کھلے تھے۔ اگر اس وقت اقبال صاحب ذرا سا دل بڑا کرتے اپنی بیٹی کو گھر میں آنے دیتے تو بات وہیں دب جاتی، مگر وہ دل ہی تو بڑا نہیں کر سکے تھے اور اپنی بیٹی کو بیٹی ہونے کی سزا دے گئے۔ اس ساری صورتحال کے بعد مجبوراً فیصل لغاری کو اپنے ساتھ اسے گھر لانا پڑا۔ یہاں ایک نیا محاذ اس کا منتظر تھا۔ گھر میں داخل ہونے پر ثمرہ فیصل کی نظر پہلے اپنے شوہر پھر بیٹے کی طرف گئی اور احمد کو دیکھتے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اس کے پاس سے۔ یہ کیا ہوا احمد؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ جب انہیں علیزہ نظر آئی تو وہ حیران سی ہوتی اسے دیکھتی سوالیہ نگاہوں سے اپنے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو فیصل لغاری نے احمد کی خاموشی پر اسے گھورتے ہوئے انہوں نے گلا کنکاڑتے بولنے کا آغاز کیا، وہ یہ لڑکی علیزہ ہے اور یہ… فیصل لغاری اپنی بات مکمل نہیں کر پائے جب احمد لغاری ان کی بات کاٹ گیا۔ یہ علیزہ ہے، میری بیوی۔
احمد لغاری نے بہت پرسکون طریقے سے ان پر بم پھینکا۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیسی لڑکی سے شادی کر چکے ہو تم؟ سمرا فیصل بھڑکتے ہوئے اب علیزے کو جانچنے لگیں اور پھر اسے بازو سے پکڑتی اپنے سامنے کر گئیں۔ تم چالاک لڑکی، یقیناً تم نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہوگا، ڈورے ڈالے ہوں گے اس کی دولت حاصل کرنے کی لالچ میں، ہے نا؟ وہ اس پر چیختے ہوئے ہاتھ اٹھانے والے تھے جب احمد لغاری علیزے کو کھینچتے اپنے پیچھے کر گیا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے ڈٹ چکا تھا، جیسے وہ خود اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار نہیں تھا۔ احمد میرے بچے، تم نہیں جانتے ان غریب لڑکیوں کو، یہ دھوکے باز ہوتی ہیں۔ میں تمہاری شادی ایک بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن سی لڑکی سے کرواؤں گی، اسے چھوڑ دو تم ابھی اور اسی وقت، یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ سمرا فیصل نے احمد لغاری کا بازو پکڑتے حلاوت بھری آواز میں اسے سمجھانا چاہا۔ احمد نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا گیا۔ ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی، بالکل آپ جیسی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مام کہ اس گھر میں ماضی کو ایک بار پھر دہرایا جائے؟ ایک احمد لغاری پھر سے اس گھر میں جنم لے، تنہائیوں کو اپنا ساتھی بنائے؟ تو نو، نیور، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا۔ وہ پہلے آہستگی سے بولتا آخر میں چلایا تو سمرا فیصل اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی بات کہتا علیزے کی کلائی پکڑے اسے اپنے کمرے کی جانب لے کر بڑھا تھا۔ فیصل یہ، سمرا فیصل نے احمد اور علیزے کی طرف اشارہ کرتے کچھ بولنا چاہا جب فیصل ان دونوں کاندھوں سے تھامے اپنے بیٹے کے کارنامے کو ان کے سامنے بیان کر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی صورت علیزے کو اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی تھی، جبکہ فیصل لغاری صاحب کے چہرے پر اب کچھ پرسوچ لکیریں چھائی ہوئی تھی کہ انہیں امید نہیں تھی احمد لغاری اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے ایسے اسٹینڈ لے گا، جبکہ اس نے تو اس سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی احمد علیزے کی کلائی چھوڑتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب کافی دیر بعد وہ فریش ہوتے، بالوں میں ٹاول پھیرتے باہر نکلا تو علیزے کو وہیں اس جگہ سٹک کھڑے دیکھ وہ حیران ہوا۔ وہ جب سے اپنے گھر سے آئی تھی اس طرح سے ہی خاموش تھی، ورنہ احمد کے مطابق تو اسے اپنے گھر سے نکالے جانے کا غصہ احمد پر نکالنا چاہیے تھا، مگر وہ تھی کہ گم سم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور پڑھنے کی کوشش کرتے گلٹ میں جانے لگا۔ دل ہی دل میں شرمندگی جاگی تھی۔ تم بیٹھ سکتی ہو، کیا آپ ساری رات کھڑے ہو کر گزارنی ہے؟ احمد بولتے ہوئے کھڑکی کھولتے باہر لان میں جھانکنے لگا۔ سوری۔ وہ پشیمان سا بہت جلد اپنی غلطی مان گیا۔ اب اس معافی کا کیا کروں میں؟ تم جانتے ہو نا، تم نے صرف میرے ساتھ ہی برا نہیں کیا، میری دوسری بہنوں کے ساتھ بھی برا کیا، اور میرے ابا کو یقین دلا دیا کہ بیٹیاں واقعی بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ وہ افسردگی بھرے لہجے میں بولتے صوفے پر جا بیٹھی۔ آواز بس اتنی تھی جیسے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ احمد تک بمشکل اس کی باتیں سمجھ سکی تھی۔ تمہیں اور تمہارے ابا کو تمہاری بیٹی ہونے پر افسوس ہے، اور یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک اکلوتا بیٹا ہوتے ہوئے بھی میں نے کسی کو خوش نہیں دیکھا، کہ جب سے ہوش سنبھالا خود کو ملازموں کے گھیرے میں ہی دیکھا، اور اس کے باوجود میں تنہا سا تھا، اپنی ماں کی گود کے لیے ترسنے والا چھوٹا سا بچہ۔ تمہیں پتہ ہے اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ احمد لغاری ماضی کی الجھنوں میں الجھنے لگا تو اچانک سے اپنی آخری بات پر لب بھینچ سا گیا۔ علیزے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سن رہی تھی، اس کے یوں خاموش ہونے پر بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، مگر وہ دوبارہ نہیں بولا تو اس نے بھی کچھ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ جس وقت وہ دونوں ہی اپنے اپنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، دونوں کی زندگی نے پلٹا کھایا تھا اور دو الگ دنیاؤں کے رہنے والے ایک ہو چکے تھے۔ اگلی صبح احمد لغاری کی آنکھ پہلے کھلی تھی، جبکہ علیزے صوفے پر سکڑی سمٹی سی سوئی ہوئی تھی۔ احمد جب سویا تھا اس وقت علیزے جاگ رہی تھی، نئی جگہ، ایک نئے رشتے سے منسلک۔ وہ اپنی اور اپنی بہنوں کے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی نہ جانے کب سوئی۔ احمد لغاری اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا پاس آتے اس پر جھکا۔ بیوی؟ احمد لغاری نے سرگوشی میں بولتے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کی بند پلکوں کو ہلکے سے چھوا۔ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو سوچتے احمد لغاری کے دل میں انوکھے سے جذبات پیدا ہوئے۔ ویسے یہ اس طرح سوئی ہوئی زیادہ پیاری لگ رہی، جاگتے میں تو جنگلی بلی ہی بن جاتی ہے۔ احمد لغاری کی انگلی اس کی آنکھ سے ہوتے ہوئے اس کے گال پر آ ٹھہری۔ اس سے پہلے کہ اس کی انگلی آگے بڑھتی علیزے کی آنکھ کھل چکی تھی، جس پر علیزے ایک جھٹکے سے اٹھی تو احمد لغاری بھی فوری پیچھے ہوا تھا، اور عادتاً وہ نظریں چراتا اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے نزدیک کیوں آئے؟ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس کے تیور دیکھتے احمد لغاری انگلی سے اپنی کنپٹی کھجاتے بڑبڑایا۔ اس کا ورژن جو کل رات تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ آف ڈیٹ ہوا تھا اور پھر سے اپ ڈیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے واش روم کی طرف قدم بڑھائے تو علیزے جلدی سے اس کے مقابل آئی۔ میری ایک بات سن لو، خبردار جو آئندہ میری اجازت کے بغیر مجھے چھوا دو۔ وہ بھی اپنی عادت سے مجبور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرنے لگے۔
تو احمد نے ابرو اچکائے اسے دیکھا اور پھر اس کی اٹھی ہوئی انگلی سے اسے پکڑ کر اپنے سامنے ہٹاتے واش روم میں بند ہوا۔ اس کی اس حرکت پر علیزے نے منہ بگاڑا۔ احمد علیزے کو اپنے ساتھ لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ یہاں سمرہ فیصل نے ناگواری سے منہ بنایا۔ احمد، مجھے تمہارے ڈیڈ رات سب بتا چکے ہیں، جو ہونا تھا اب ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے نہیں رکھا تو اس کے رہنے کا کہیں بھی انتظام کر دو۔ وہ بے نیازی سے بولتی ناشتہ کر رہی تھی اور علیزے جو ابھی ٹوسٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی، ہاتھ پیچھے کرتے اس نے گہرا سانس بھرتے منہ کھولا۔ میرے گھر والوں نے مجھے آپ کے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے نہیں رکھا آنٹی، اور چونکہ میں خود سے نہیں آئی بلکہ زبردستی آپ کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تو اب میں یہیں رہوں گی اسی گھر میں۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے انہیں 2 پل کے لیے دنگ کر گئی۔ یہ لڑکی مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے اور آپ دونوں چپ ہیں۔ انہوں نے غصے سے اپنے شوہر اور بیٹے کو احساس دلانا چاہا۔ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی موم، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ احمد لغاری کی طرفداری پر سمرہ فیصل بھڑکی تھی لیکن بمشکل خود کو چپ کروا گئیں۔ اور یہ تو تم نے بتایا نہیں، تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ ان کے سوال پر احمد لغاری کے حلق میں کھانا پھنسا تھا۔ اس نے جلدی سے جوس کا گھونٹ بھرا تھا۔ یہ ایک جنگلی بلی نے پنجے مارے ہیں۔ علیزے کی طرف دیکھتے احمد لغاری بولا۔ سمرہ نے حیرانگی سے اس کی بات سنی۔ جب جنگلی بلیوں سے الجھو گے تو ایسا تو ہوگا ہی نا۔ علیزے نے مزے سے چائے کا گھونٹ بھرتے اسے سمجھا گئی۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جنگلی بلی کہاں سے آ گئی؟ سمرہ فیصل کے سوال پر وہ گہرا سانس بھرتا کوئی بہانہ تلاشنے لگا۔ مجھے میری ضرورت کا سارا سامان چاہیے کیونکہ کل سے میں یونیورسٹی جاؤں گی، علیزے بغیر کسی کو مخاطب کیے حق سے بولی۔ وہیں اس کے مطالبے پر سمرہ فیصل کے کچھ بولنے سے پہلے فیصل لغاری بول پڑے تھے۔ احمد، تم اسے ساری شاپنگ کروا دینا بیٹا، اور اب اپنا عدلے بدلے کا کھیل کھیل لیا ہو تو تھوڑا بزنس کی طرف بھی دھیان دو۔ وہ اپنا ناشتہ مکمل کرتے آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آ جاؤ بیوی، پھر مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے۔ احمد لغاری کی بیوی لفظ پر سمرہ کے ساتھ علیزے بھی چونکی، مگر علیزے فی الوقت خاموشی سے سر ہلاتے اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ یہ ابھی مجھے اندر کیا کہا تم نے؟ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا کیا جو اتنے اچھے بن رہے ہو؟ علیزے کی جانچتی نظریں اس پر جمی تھی۔ تم بھول رہی ہو شاید، کل نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے، تو بیوی ہی ہوئی نا تم میری، اور اچھا بن رہا ہوں نا تو شکر کرو۔ وہ احسان جتانے والے لہجے میں بولا تو علیزے کی اکڑ بھی آگے سے اود کر آئی۔ اچھے بننے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ جانتے ہو نا مقابلہ پھر برابری کا ہوتا ہے۔ کیا بہادری کا عالم تھا۔ احمد لغاری اش کر اٹھا۔ نہیں، مجھے اپنی خوبصورتی بہت عزیز ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ سامنے لگے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ علیزے اپنی کتابیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب احمد زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے کمرے میں آیا تو علیزہ نے چونکتے اس کی طرف دیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی سائڈ ٹیبل دراز کنگالتے کچھ دوائیاں نکال کر کھائیں اور آندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ اس کی حالت دیکھتے علیزے کو تشویش ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی پوچھنے لگی۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اب ویسے ہی لیٹے ہوئے اپنے سر پر زور زور سے مکے مارنے لگا تو علیزے جلدی سے اس کے پاس آئی۔ احمد، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کسی کو بلاؤں کیا؟ علیزے جھجکتی ہوئی بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس میرے سر میں درد ہے، دوا لی ہے، تھوڑی دیر تک آرام آ جائے گا، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بھاری آواز میں بولتا ہنوز اپنے سر پر مکے مار رہا تھا۔ علیزے نے گہری سانس بھرتے اس کی بات ماننے کے بجائے بیڈ پر جگہ سنبھالی اور احمد کے کاندھے پر سر رکھتے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو وہ اس کے اس عمل پر احمد لغاری حیران سے اس کی طرف پلٹا اور پھر اس کے اپنے نزدیک موجودگی کی وجہ سے سمجھی کہ وہ اپنی کوشش کرتا کہ اپنا ہاتھ بڑھاتی اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے لمس کی نرمی سے احمد کے دل میں ایسا سکون اترا وہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے چھونے سے جلد ہی احمد کے سر کا درد کم پڑنے لگا تھا۔ آج وہ اپنی تکلیف میں تنہا نہیں رہا بلکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی جو اب اس کے درد کا مداوا بھی کر رہی تھی۔ بیوی، تمہیں پتہ ہے اس دن بھی اس سر درد نے مجھے پاگل کیا ہوا تھا، اسی لیے تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور میڈیسن لینے کے لیے ہی وہاں گیا تھا۔ یہ درد مجھے ایسے ہی پاگل کر دیتا ہے۔ درد میں افاقہ ہوا تو وہ اب کچھ نارمل ہونے لگا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند میں چلا گیا تھا۔ علیزہ کا سیل فون بجا تو وہ تیزی سے فون اٹھا گئی تاکہ احمد کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کال پر اس کی چھوٹی بہن ندا تھی جو روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ابا نے سارا کی شادی کسی بڈھے انسان سے طے کر دی اور وہ یہ سنتے ازحد پریشان ہو چکی تھی۔ احمد لغاری نے اپنی غلطی سدھارنے پر اسے تو آسائشوں بھری زندگی مہیا کر دی لیکن اس کی بہنیں بغیر غلطی کے سزا بھگت رہی تھیں۔ سمرہ بیگم نے گھر میں بہت بڑی پارٹی رکھی تھی جس میں علیزے کی شرکت لازمی تھی۔ تم آج یہ ڈریس پہنو گی اور ایسے ہی پر اعتماد رہنا جیسے ہمیشہ رہتی ہو، سمجھی؟
ایک بیگ علیزے کی طرف بڑھاتے احمد لغاری نے خاص ہدایت کی تھی، جیسے وہ بے دلی سے سن کر جھٹک گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناگواری سے بولتے مسلسل اپنے فون کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ میں فون لے گیا جو اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ جو بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے احمد لغاری، آج میری بہن مشکل میں ہے، ابا اس کی شادی کسی بڈھے سے کر رہے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی تو وہیں احمد لغاری کی نظر جھکی تھی۔ میں نے بگاڑا ہے نا سب، تو میں ہی سدھار بھی لوں گا، بس مجھ پر یقین رکھو۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر علیزے حیران ہوئی، پھر یہ سوچ کر سر جھٹک گئی کہ بھلا وہ کیا کر لے گا۔ سمرہ فیصل کی پارٹی میں ایک ہیپی کپل کی طرح جب باہوں میں باہیں ڈالے احمد اور علیزے نے انٹری کی تو ہر ایک کی نظر ان پر ٹکی تھی۔ احمد بڑی مشکل سے علیزے کو اس سب کے لیے راضی کر کے یہاں لایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ارادوں سے اچھے سے واقف تھا کہ وہ علیزے کو نیچا دکھانے کے لیے پارٹی رکھ رہی ہیں۔ ہائے ہینڈسم، ایک طرح دار سی لڑکی جلدی سے احمد کی طرف آتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ ہائے اور بائے بھی۔ اس سے پہلے احمد ہاتھ آگے بڑھاتا علیزے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور اس کے ہاتھ کی سختی پر وہ لڑکی کرراتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی تو احمد نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا۔ پارٹی میں ہر جگہ احمد کو علیزے کے ساتھ دیکھتے سمرہ زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنا آخری لفظ سوچتے مسکرا دی۔ فیصل وہ میرا اتنا مہنگا ڈائمنڈ سیٹ الماری میں نہیں ہے۔ پارٹی کے اختتام پر جب علیزے اور احمد کمرے میں جانے لگے تو سمرہ بھاگتی ہوئی کمرے سے آئی تھی۔ وہیں کہیں ہوگا، اچھے سے دیکھو۔ انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ نہیں، اچھے سے دیکھ لیا، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے چوری کی ہے۔ ہاں یقیناً، اس نے کون سا کبھی پہلے ایسی چیزیں دیکھ رکھی ہوں گی۔ وہ علیزے کی طرف اشارہ کرتی اس کا چہرہ سفید کر گئی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ موم پلیز بس کر دیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر میں کسی صورت علیزے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں ایک سے بڑھ کر ایک جیولری سیٹ اسے لے کر دے چکا ہوں، جن پر اس نے کبھی دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ احمد لغاری اونچی آواز میں بولتا علیزے کا ہاتھ پکڑے اپنے برابر میں کھڑا کر گیا۔ اب اگر آپ نے ایسا کچھ کیا نا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ دھمکی دیتا علیزے کو لیے آگے بڑھ گیا۔ سمرہ کچھ عقل پکڑ لو، ماضی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں سو ہوئیں، اب سدھر جاؤ ورنہ بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ فیصل لغاری غصے سے بولتے ان کے قریب سے گزر کر وہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ علیزے اپنے فون پر سارا اور اس کے شوہر کی شادی کی تصویریں دیکھتی خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور حیران بھی اس کا شوہر کافی خوش شکل اور جوان تھا۔ تو پھر ندا ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ جب اسی وقت ندا کا فون آنے لگا تو پہلی ہی بیل پر کال اٹھا گئی تھی۔ بدتمیز ندا، اس دن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ کی شادی کسی بڈھے سے ہو رہی ہے۔ وہ بھڑکی تھی۔ جب آگے سے ندا نے ہنستے ہوئے اسے جو بتایا وہ سنتے ہی وہ خاموش پڑ گئی تھی۔ آپ ہی ایسا ہی تھا، یہ رشتہ تو بعد میں اچانک سے آیا۔ ابا کو تو بس جیسے بھی آپ ہی کی شادی کرنا تھی تو بس پھر یہ رشتہ بہتر دیکھتے وہ یہاں ہاں کر گئے، اور پھر ولیمے والے دن پتہ چلا کہ یہ سب بھائی احمد کی بدولت ہوا۔ انہوں نے یہ رشتہ بھجوایا تھا۔ وہ ولیمے والے دن دولہے کی طرف سے مہمان تھے، انہوں نے ہم سے بہت اچھے سے بات کی۔ ندا تفصیل بتاتے مسلسل احمد لغاری کی تعریف کر رہی تھی۔ علیزے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتے آج احمد لغاری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ احمد نے دھڑکتے دل سے اس کی پیش قدمی دیکھی۔ شکریہ احمد، بہت زیادہ شکریہ، تم نے میری بہن کے لیے اچھائی کرتے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آج آنکھوں میں نمی لے آئی تھی۔ بس زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک بار ایسے میرے گلے سے لگ جاتی تو شکریہ کے لفظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ اسے خود سے لگا گیا تو علیزے نے بھی پرسکون ہوتے اس کے کاندھے سے سر ٹکا لیا۔ علیزے بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی جب احمد اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا اور علیزے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتے وقت کی قید کو بھلائے ہوئے تھے۔ جب علیزے نے آہستگی سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھا تو جو کچھ مہینوں پہلے وہ کہتا کہتا چپ کر گیا، آج علیزے کے سوال پر وہ پھر سے چپ پڑا تھا، لیکن پھر اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتے وہ بولا، میری ماں نے مجھے بس پیدا کیا، جبکہ پالا ملازموں نے ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ملازم شامل تھے جنہوں نے میری معصومیت ختم کرنے کی بارہا کوشش کی۔ ان کا مجھے ہراساں کرنا، مجھے چھونا تکلیف دیتا تھا۔ میں نے کئی بار موم سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی، اور پھر ایک دن ڈیڈ کی آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھا تو اس سب سے مجھے چھٹکارا مل پایا، مگر تب تک مجھے اپنی ہی ماں باپ سے نفرت ہو چکی تھی۔ احمد لغاری کا لہجہ ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ علیزے نے نرمی سے اس کی آنکھیں دباتے سر دبایا تھا۔ اپنوں سے ایسے ہی نفرت نہیں ہو جاتی، خون کے رشتوں کی محبت دل میں ہمیشہ رہتی ہے، تو بس اپنے دل کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ احمد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اٹھ بیٹھا۔ تم بہت اچھی ہو، میں بہت جلد تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ احمد جیسے اس سے وعدہ کر رہا تھا، مجھے یقین ہے آپ ایسا ضرور کریں گے، مگر ہاں آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی، اور وہ یہ کہ اپنی فضول کی دوستیاں چھوڑیں اور صبح سے ڈیڈ کے ساتھ آفس جانا شروع کریں۔ علیزے کا انداز حکم دینے والا تھا، اور اس کا یہ انداز احمد لغاری سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک ویسی کی ویسی نڈر تھی۔ اس کی بات پر پہلے احمد کا منہ بنا، جس پر علیزے کی طرف سے گھوری ملی تو وہ جھٹ اس بات میں سر ہلاتے اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔